हुकूमत का खात्मा करके सारे इकट्ठे होके ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। वक्त आ गया है कि हमें इस जाली हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। हुकूमत इस तरह लाचार नहीं होती है कि ये आए और हुकूमत पे कब्जा कर लें। हर जमहूरी कदम में हम आपके साथ होंगे, हम मिलकर इस कठपुतली वजीर आजम को, इस सिलेक्टिव वजीर आजम को घर भेजेंगे। वजीर आजम इस्तीफा दे कभी भी नहीं हो सकता। वजीर आजम के घर में जाकर वजीर आजम को खुद गिरफ्तार कर, जब प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाकर इस्तीफा लेंगे तो ये गलत फहमी नहीं रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो राय में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। 2014 और फिर आज 2019 गोया के कम बेश 5-6 साल बाद मंजरनामा भी वही, मुतालबे भी वही, जवाब भी वही, किरदार भी वही। सिर्फ यह है कि उन किरदारों के रोल अब बदल गए हैं। 2014 में जो लोग प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा मांग रहे थे, आज वो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हैं और उस वक्त वो मुतालबा कर रहे थे इस्तीफ़े का और जवाब ये मिल रहा था कि इस्तीफ़ा किसी जत्थे को नहीं दिया जा सकता। और आज वो लोग कि जो 2014 के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दिफा कर रहे थे कि अगर कोई उठ के आ जाए 30-40 हज़ार 50 हज़ार लोग के और वो किसी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा मांगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। पार्लिमान ही वो रास्ता जिसके ज़रिए तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। आज वही मौलाना फजलुर रहमान साहब, आज वही पीपल्स पार्टी, आज वही नून लीग, आज वही ANP और दीगर जमातें वज़ीर आज़म से, इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा मांग रही हैं। तो गोया के किरदार वही हैं, मुतालबे बदल गए हैं और जवाब भी बदल गए हैं। आज डेडलाइन का आखिरी दिन था जो हमारे हिसाब से हम कह सकते हैं कि गुजर गया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब को 2 दिन की मोहलत दी थी कि 2 दिनों में इस्तीफ़ा आ जाना चाहिए, नए इंतखाबात का ऐलान हो जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से बड़ा दो टोक और वाज़े जवाब आया है कि ना तो इस्तीफ़ा दिया जाएगा, ना ही इलेक्शन होंगे। हाँ, अगर कोई जायज़ और कानूनी और आईनी मुतालबात हैं तो मिल बैठा जा सकता है, बात की जा सकती है, उसके लिए दरवाजे हुकूमत के खुले हैं और उसके लिए वेलकम किया जाएगा पोजीशन को। आज हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से पोजीशन तब्दील हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अगर कोई बड़ा फैसला करना था तो अकेले नहीं करना चाह रहे। गोया उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। मुतवक्का तौर पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल या फिर मंगल के रोज होगी और इस दौरान धरने की जो मुद्दत है उसको भी बढ़ा दिया गया है और हुकूमत के लिए जो डेडलाइन थी उसके अंदर भी एक तोसी हमें नजर आई है। और दूसरा, हुकूमत की तरफ से अगरचे मुज़ाकरात की बात तो की गई थी लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, आज उस हवाले से भी चौधरी शुजात हुसैन जो काफ लीग के सरबराह हैं और मौजूदा हुकूमत के कोलिशन पार्टनर हैं, उनकी तरफ से एक राब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब से, उनको मुस्बत इशारे हुए हैं और वो कल लाहौर से या फिर अपनी गुजरात से इस्लामाबाद आएंगे और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक मुलाकात होगी। और हुकूमती टीम ने यह भी फैसला किया है कि सादिक संजरानी और दीगर लोग, चेयरमैन सेनेट और दीगर लोग शायद ये भी एक राब्ता करें जो अपोजिशन जमातों से और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। गोया कि तसादम को रोकने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब यह है कि सवाल सबसे बड़ा यह है कि मौलाना साहब जो अपनी सियासी कैरियर का सबसे बड़ा जुआ खेल के इस्लामाबाद पहुंचे हैं, क्या खाली हाथ जाएंगे? और अगर खाली हाथ नहीं जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? इस्तीफ़ा लेके जाएंगे या फिर दीगर जमातों को मजबूर करेंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर अपोजिशन सारी मिलके इज्तिमाई इस्तीफ़े प्राइम मिनिस्टर की झोली में डालेंगे? होगा क्या? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अली नवाज अवान साहब। आप रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नईमा किश्वर साहबा हैं, आप भी रुकन कौमी असम्बली हैं, JUFA से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। और कोशिश करेंगे कि कमर जमान कायरा साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पंजाब से सदर हैं उनको भी हम टेलीफोन लाइन पर लें। और साथ में मियां इफ्तिखार हुसैन कि जो साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं KPK के और ANP के बड़े अहम रहनुमा हैं और रहबर कमेटी में भी वो उनकी तरफ से नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं डिबेट ओपन करूं कि अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी, मेरे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन जो रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, और अब तक जो रहबर कमेटी फैसले करती रही है, क्या फैसले करती रही है, हुकूमती कैंप्स में क्या चल रहा है, अगरचे जो स्टेटमेंट आ जाती है वो तो हम आपको सुनाते नाजरीन, बट अंदरूनी कहानी क्या होती है, अंदर क्या चल रहा होता है,
وہ ضرور ناظرین چاہیں گے کہ ان کو بھی معلوم ہو کہ کیا کچھ چل رہا ہے. تو آج آپ نے پورا دن کیا ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ دونوں طرف سے پوزیشن بدلی گئی ہے, ایک طرح سے جو پہلے سٹانس اس کو چھوڑا گیا ہے اور نیا سٹانس اپنایا گیا ہے. تو رہبر کمیٹی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ آج کو 6 گھنٹے کہا جا رہا ہے کہ طویل اجلاس چلا ہے, کچھ بتائے گا کہ کیا یہ بدلاؤ آیا کیسے ہے ویسے یہ؟ جی بالکل آج بڑا امپورٹنٹ ایک اجلاس تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ اس کشمکش میں تھے کہ جو رہبر کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں اور جو سفارشات انہوں نے تمام رہنماؤں کو بھجوائی ہیں رہبر کمیٹی کی جانب سے وہ, اور دوسری جانب ایک انہوں نے ایک اقدام کل کیا کہ اپنے جتنے رہنما تھے جو اس وقت دھرنے کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پورا دن ان لوگوں کے ساتھ گزاریں اور ان کے سینٹیمنٹس لے کر مجھ تک پہنچائیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. تو وہ جو کارکن تھے ان کے سینٹیمنٹس کی ایک طرف رپورٹ دی گئی مولانا فضل الرحمان کو, دوسری جانب جو رہبر کمیٹی کی رپورٹ تھی وہ اکرم خان دورانی جو کنوینئر ہیں رہبر کمیٹی کے انہوں نے پیش کی. تو آج جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ اکرم خان دورانی کے لیے بہت ٹف ٹائم آج تھا, ٹف ڈے تھا. وہ اس حوالے سے کہ ان سے جو کل سفارشات جو مرتب کی گئیں اور تمام رہنماؤں کو دی گئیں اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کافی خائف ہوئے کہ یہ کس قسم کا آؤٹ پٹ آپ نے کمیٹی سے نکالا ہے, اور ایک پلان بی اپنے طور پر مرتب کیا کہ آپ لاک ڈاؤن اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے یا اجتماعی استعفوں کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو کارکن ہیں وہ اور سینٹیمنٹ لے کر بیٹھے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کارکنوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کشمکش تھی مولانا صاحب کے لیے, اس وجہ سے کسی ڈیسیژن پہ پہنچنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ طول پکڑتی رہی بات. اس دوران میں رابطے بھی ہوئے جس میں چودھری شجاعت صاحب کا فون آیا, ان کے ساتھ بات ہوئی, اور پھر فائنلی جو تمام جو شورا کے اراکین اور جو تمام چاروں صوبائی امیر جو تھے جمعیت علماء اسلام کے, انہوں نے یہ ڈیسیژن پاور دے دی مولانا صاحب کو کہ آپ جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, اور اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے اکرم خان دورانی صاحب کو دی کہ وہ اب رابطے کریں تمام قائدین سے اور انہیں اگلے 48 گھنٹوں میں اے پی سی بلانے کے حوالے سے وہ تمام جو ارینجمنٹس ہیں وہ کرنے کے بعد فائنل رپورٹ دیں. تو اگلے 48 گھنٹوں میں اے پی سی ہونے کا امکان ہے اسلام آباد میں, اور اس اے پی سی کا جو ایجنڈا ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا مولانا صاحب نے رکھا ہے کہ تمام جماعتوں کے جو قائدین یہاں پر آئیں گے ان سے 2 ٹوک الفاظ میں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات پوچھی جائے گی کہ ڈی چوک پر اگر ہم جاتے ہیں وہاں جانے کے ساتھ اور وہاں پر جو دھرنا ہے اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں. نعیمہ صاحبہ آپ کی طرف ہوں گے اس سے پہلے کہ میں گورنمنٹ کی طرف ہوں, علی نواز صاحب کی طرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہوم ورک بڑا مسنگ ہے. ایک تو کچھ رہبر کمیٹی آپ کی طرف سے جو نمائندگی دورانی صاحب کر رہے تھے, جاوید حسین تو یہ بتا رہے کہ ان کی نالائکی آج ثابت ہوئی کہ وہ کوئی زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکے, لیکن مولانا صاحب بھی کوئی ایک پلان لے کے نہیں آئے تھے یہاں کہ اب وہ ایک انہوں نے منصوبہ جو تھا ان کے اپنے ذہن میں تھا, دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا, اور یہی وجہ ہے کہ دیگر جماعتیں اس طرح ان کے ساتھ نہیں کھڑی جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. بلاول صاحب کے بھی آج بیانات آپ کے سامنے ہیں, نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ مرکزی جو کونسل اس کا اجلاس ہو رہا ہے. تو مولانا صاحب کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ چیزیں سب سے پہلے ڈیسائیڈ کر کے اس کے بعد پہ اسلام آباد کی طرف رخ کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افتخار صاحب. افتخار صاحب جب ہم آ رہے تھے تب بھی گورنمنٹ اور گورنمنٹ میڈیا کے ذریعے بھی یہ باتیں پھیلا رہی تھی کہ کوئی نہیں آ رہا, شہباز صاحب بھی نہیں آ رہے, دوسری جماعتیں بھی نہیں آ رہے. اس رات بھی بہت کنفیوژن پھیلائی گئی, لیکن آپ نے دیکھا شہباز صاحب بھی اسپیچ کی, بلاول صاحب 2 دفعہ آئے, اور اسفندیار صاحب, شیرپاؤ صاحب, اسفندیار ولی صاحب, نورانی صاحب, ساروں نے فل ٹائم دیا, بلکہ 2 دفعہ بھی تشریف لائے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور جس طرح انہوں نے سندھ سے یہاں تک جس طرح استقبال کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب آپ کی میڈیا آدھی اس کی بات سنا رہی ہے. آج انہوں نے پہلی بار کہا ہے, شروع دن سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن آج اس نے کہا کہ ہماری اگر کور کمیٹی فیصلہ کریں گے تو ہم نظر ثانی کر سکتے. مطلب اس کی سوچ میں بھی تبدیلی آ گئی. یہ سوال میرا بھی تھا نعیمہ صاحبہ کہ انفیکٹ وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا مولانا صاحب کے ساتھ اس نہج تک جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے.
مطلب یہ اس کی سوچ میں اب کم از کم یہ تبدیلی تو آ گئی کہ اب ہماری کور کمیٹی فیصلہ کرے گی، یہ ہم دھرنے پہ سوچ سکتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے وہ کہتے کہ ہم دھرنے کو سپورٹ نہیں کریں گے. حالانکہ ہم یہ بھی کہتے کہ ہمارا کوئی دھرنے کا وہ پروگرام ہے بھی نہیں. اب ہم تو استعفیٰ کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ جو دھرنا 2014 کا ہے اس قسم کا دھرنا ہمارا نہیں ہے. ہم ایک نیا تاریخ رقم کر رہے ہیں جو پرامن اور ایک نئے سماجی روایات کے مطابق، ہم جس طرح ہمارا مارچ تھا، میٹرو بھی چل رہی تھی، ایمبولینس بھی چل رہی ہے، گاڑیاں بھی چل رہی ہے، جو ایک اچھے روایات کے ساتھ ہم اپنا مارچ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح پرامن آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں. ان چیزوں کو ذرا اپریشیٹ بھی کرنی چاہیے کہ کس طرح کر رہے ہیں. نہیں صاحب، لیکن ساتھ میں مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کراؤڈ چاہے تو جا کے پرائم منسٹر کو جا کے گرفتار کر لے، ہم ڈی چوک کی طرف بھی جا سکتے ہیں. معاہدے میں تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے ڈی چوک کی طرف بھی جانا ہے. آپ پابند ہے کہ جہاں پہ آپ کو بٹھایا گیا وہاں سے ہل نہیں سکتے. یہاں تو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں، 2 ماہ 3 ماہ کھانا بھی ختم ہو جائے تو گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. بٹ باتیں تو ہو رہی ہیں جلسے سے. افتخار صاحب، یہ ڈی چوک صرف تحریک انصاف کے لیے بنا ہے کیا؟ یہ ڈی چوک دوسرے پاکستانیوں کے لیے نہیں، یہ صرف قادری صاحب اور تحریک انصاف کے لیے تھا. نہیں، آپ نے معاہدہ کیا تھا نا کہ ہم نہیں جائیں گے. آپ نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے. معاہدہ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس معاہدہ میں کچھ شرائط ان پہ بھی تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کو فلی فیسیلیٹیٹ کریں گے. انہوں نے ہمیں کیا فیسلٹیز دی؟ ہمیں گاڑیاں نہیں دے رہے، کنٹینر انہوں نے نہیں ہٹائے، ہم نے کورٹ کے ذریعے ہٹائے لیکن اب بھی نہیں ہٹا رہے. کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ پیمرا کے مطابق ہمیں وہی ٹائم دیا جائے گا جو گورنمنٹ کو دیا جا رہا ہے. ابھی تک ہمیں میڈیا پہ وہ ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں، جو 2014 کے دھرنے کو ٹائم دیا جا رہا تھا، کیا وہ ہمیں دیا جا رہا ہے؟ ان کا تھا کہ ہماری کوئی گرفتاریاں نہیں ہو رہی، ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہے. انہوں کا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمیں کوئی ہمیں پانی مفتی کفایت اللہ سے لے کے باقی لوگ بھی رہا ہو گئے ہیں. حافظ عبداللہ صاحب بھی ٹی وی پہ نظر آتے ہیں. میں یہ نقطہ لے کے آتا ہوں. علی نواز امان صاحب بیٹھے نا، کیونکہ آپ نے بہت سارے شکوے گلے اور الزامات اٹھا دیے ہیں، تو بیٹھے ان سے پوچھ لیتے ہیں. وہ فیسلٹیز ہم نے کورٹ کے ذریعے لی، انہوں نے تو نہیں دی. کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ہمیں ٹائم اب بھی وہ میڈیا نہیں دے رہا. علی نواز کی وجہ دے رہا. اچھا علی نواز صاحب، ایک تو بڑی لمبی چارج شیٹ ہے وہ. دوسرا سر 2014 میں آپ نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کر دو، بل جلا دو، سول نافرمانی، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اب بھگتے راہ دکھائی آپ نے، لوگ اسی راہ پہ چل پڑے ہیں. اور ہم ابھی تک سول نافرمانی پہ نہیں آئے. وہ بھی دے نا سر. 35 سال سے فیسیلیٹی کسی کی مل رہی ہے اور آ کے رک جائے تو اتنی چیخ بخار ہوتی ہے. 35 چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، آپ کو پتا کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں نا، 22 نمبر بنگلہ ہے یا کشمیر کمیٹی، اور کیا میکسیمم مانگیں گے؟ 2% پاپولیرٹی پورے پاکستان میں. ویسے کنٹینر سے تو انہوں نے یہ نہیں کہا، کنٹینر سے انہوں نے یہ کہا کہ استعفیٰ چاہیے. ہمیشہ دیکھ لیں، آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کیونکہ آپ تو کور کرتے رہے، جب مشرف صاحب کے بھی سب پارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ریزائن کریں گی، پیپلز پارٹی نے ابسٹین کیا تھا اور مولانا صاحب کے پاس چلے گئے ساری، کیونکہ لندن میں APC بلائی گئی تھی. واپس آئے مولانا صاحب کو، انہوں نے کہا میں نیشنل اسمبلی سے کر دوں گا پر میں صوبائی اسمبلی سے نہیں کروں گا. میں نے وعدہ نیشنل اسمبلی کا کیا تھا، تو ان کی باتوں پہ مت جایا کریں. دے نو ہاؤ ٹو، بڑے بارش آدمی ہیں، سوری بارش بھی ہیں اور دور اندیش بھی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں، اگر اب انہوں نے بات کی، دیکھیں یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI اور باقی جماعتوں کا اپنا مسئلہ ہے. ہم تو انہیں کہہ ہی نہیں رہے. وہ خود کہتے ہیں، ایک دفعہ ان کی APC ہوتی ہے، ریبر کی سمت تعین ہوتا ہے، وہ بے سمتیں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم دھرنے میں آئیں گے، نہیں آئیں گے، ہمارا رحیم یار خان جلسہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارا کام تھا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اگر آپ کو یاد ہوگا جب لاک ڈاؤن کال ہوا تھا، میں 374 بندوں کے ساتھ، میں ایک بندہ تھا جو گرفتار ہو کے مڈیالہ اور باقی جیلوں میں بھی گئے تھے، ڈیتھ سیل میں مجھے رکھا گیا تھا. مجھے بتائیں کون سا ایک بندہ جو ان کا FIRs کٹی ہوں، کون سے بندے اندر گئے ہیں ان کے. اور ایک میرے خیال ان کے جو کیا نام ہے ان کا، جن کو نادرا نے ان کا نیشنلٹی، جی، تو دیکھیں ایک دن ان کو افغانی ڈکلیئر کیا گیا ہے تو روئے ہیں TV پہ آ کے. پچھلے 25 سال سے خان صاحب کو یہودی لوبی کہہ رہے ہیں. یہ ہم نہیں چیخے، ہم نے کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا آپ کا رائٹ ہے جی، آپ دیں فتویٰ، آپ نے لکھوا کے آئے ہیں اوپر سے، کیا آپ بھی فتوے دے سکتے ہیں. ایک دن اخوانی کہا ان کو نادرا نے،
تو رونے لگ گئے تھے. ہمارا حوصلہ دیکھیں 25 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ یہودی لابی ہے, یہودی لابی. تو ان کو دل بڑا کرنا پڑے گا. پہلی دفعہ وہ آ رہے ہیں اور اپوزیشن پراپر سیاست کر کے اسٹرگل کر کے کوئی اسٹرگل چلا کے کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو منوانے کی. اور ڈیو کریڈٹ ہے جی مولانا صاحب کو, انہوں نے جو ان کا 10 سے 11 سیٹیں اسمبلی میں اور جو باقی بڑی پارٹیز ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں ان کو میٹر کرے, مطلب ان کے لیے پے آف کرے گا ان کو یہ چیزیں. باقی رہ گئی بات کہ ہم نے ہمارا دیکھیں آپ نے کور کیا ہوا ہے, آپ نے کور کیا ہوا جاوید. آپ مجھے بات بتائیں, ہمارے ان کے بیان میں بڑا ڈفرنس ہے کیا کہ آپ کو یاد ہو خان صاحب اسمبلی میں گئے, وہ گر گئے تھے گئے اسمبلی میں, انہوں نے کہا 4 حلقے کھولو, میں نیا الیکشن نہیں چاہتا ہوں. آئی وانٹ کہ اس کی پراپر جوڈیشل انکوائری ہو, چیزیں سامنے آئیں, اس کو اوپر الیکشن ریفارمز کمیٹی بیٹھے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرے. دنیا میں سارے ملکوں میں انڈیا کتنا بڑا ہے, 7 ٹائمز بڑا ہے. الیکشن ہوتا ہے, کوئی دوسری جماعت یہ نہیں کہتی, ایکسیپٹ کرتی ہے. تو آئیں اس چیز کے اوپر آتے ہیں اور اگلے الیکشن میں کوئی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا, چاہے جو مرضی جیتے. انہوں نے نہیں مانی. خان صاحب پہلے اسمبلی میں ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے ہر پاکستان کی جگہ پہ جا کے پروٹیسٹ کیے, جلسے کیے, ان دا اینڈ لاک ڈاؤن کیا ہم نے. اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا, اس کے بعد ریفارم, اس کے اندر ریفارمز آئیں جو ہم نے تجاویز رکھی تھیں کہ بایو میٹرک کرا دو, اوورسیز پاکستانی جو 22 ارب ڈالر بیچتے ہیں ان کو رائٹ دے دو. انہوں نے نہ کر دی. ایک چودھری نثار صاحب نے بڑا اچھا کام کیا تھا, انہوں نے جب افغانی سمز یوز ہو رہی تھی آپ کو اندر کڈنیپ کے بہت سین, تو انہوں نے کہا تھا کہ ساری سیلولر کمپنیز کو بایو میٹرک, 10.5 کروڑ سے زیادہ یوزر ہے آپ کا موبائل کا, اور آپ دیکھیں ود ان 2 منتھ سارے لوگ بایو میٹرک پہ آ گئے تھے. تو کیا مسئلہ تھا, ہمارا دنیا جہاں کے لوگ بایو میٹرک پہ آ جاتے اور کوئی کسی کے, پر ان کا سٹیک ہے سیاست میں, یہ چاہتے نہیں سسٹم ٹھیک ہو. وہ کیوں نہیں چاہتے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے, بریک کے بعد اس سوال کا بھی جواب اس لیتے, بریک کی طرف جاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نعیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ جو ڈے فاسٹ سٹینس ہے جے یو ایف اے کا کہ ناجائز سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, لیکن اب اسی ناجائز سلیکٹڈ گورنمنٹ سے اب حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی آپ کرنے جا رہے ہیں. شجاعت صاحب کے جو کولیشن پارٹنر ہیں ان کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی ہے اور مولانا صاحب کل ان سے مل بھی رہے ہیں. اور ساتھ میں مولانا صاحب نے ایک حوالہ دیا ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی حاکم وقت کے خلاف خروج کیا تھا اور میں نے بھی جب اطاعت نہیں کی تو مجھے کیوں کہا جائے کہ خروج غیر شرعی ہے. میں نے اطاعت نہیں کی, لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ان کے صاحبزادے نے بھی اسی پارلیمان کا حصہ ہیں, ان کے چھوٹے بھائی اس سینیٹ کا حصہ ہیں, ان کے چھوٹے بھائی دوسرے صوبائی اسمبلی کا حصہ ہیں. تو یہ کس طرح کا خروج ہے؟ اور ساتھ میں اگر خروج امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا تو اس وقت ان کے خواتین بھی ساتھ گئی تھی, اور مولانا صاحب سے جب کل کہا گیا کہ آپ کے جلسے میں تو خواتین نہیں آ سکتی, تو کیا انہوں نے کہا کہ جی ہماری روایات ایسی ہیں, تو خانوادہ رسول سے بڑی روایت ہماری ہوگی کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو خواتین بھی میدان جنگ میں موجود تھیں. افتخار صاحب, جو میں آپ کے ساتھ موجود ہوں تو اس کو آپ میرے موجودگی نہیں لے رہے کیا؟ میں ان کے لیے نہیں لڑ رہی. ہماری پاک فوج بھی جب لڑتی ہے تو آگے صفوں میں مرد لڑتے ہیں, پیچھے سے ہماری خواتین سپورٹ کر رہی ہے. لیکن اس کو میں اس نظر سے بھی دیکھتی ہوں کہ اس دھرنے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کتنے دن چلے گا. اور اگر ہم وہ جو بیسک خواتین کے لیے جو ضروری انتظامات ہے اگر وہ نہ کر سکے, ان کے لیے واش روم, ان کے لیے رہنے کا, ان کے لیے کھانے پینے کا, ان کی رہائش کا بہتر بندوبست چونکہ ہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہے, تو اس وجہ سے اگر ان کی اس طرح شمولیت نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو جتنی خواتین نے اب تک شرکت کی ہے دوسری پارٹیوں کی, میڈیا کی, ان کو جو پروٹوکول اور جو عزت و احترام ملا ہے اس کو تو کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو آپ کی میڈیا کے خواتین کے ساتھ پچھلے ادوار میں ہوا ہے وہ آپ کو چیزیں نہیں ملی, اس پہ کم از کم ہمیں فخر ہے اور اس کو کم از کم آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. 2-3 چیزیں عوان صاحب نے کہی ہے, میں اس کا جواب دے دوں. یہ مسلسل کہہ رہے ہیں ہمیں 22 نمبر بنگلہ چاہیے, آج یہ ہمیں 22 بنگلے دے رہے ہیں, ان کو ذرا سوچنا چاہیے. اور آج ہم 22 بنگلے نہیں لے رہے, 22 نمبر تو چھوڑے, 22 بنگلے آج یہ آفر کر رہے اور ہم 22 نہیں لے رہے. دوسری انہوں نے کہا کہ ہم استعفے ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. مفتی محمود صاحب نے استعفیٰ وزارت اعلیٰ سے دیا تھا.
استعفا ہم نے 2007 میں تمام سیاسی جماعت پی پی نون لیگ مشرف کے خلاف 87 ممبران قومی اسمبلی نے اور کے پی اسمبلی نے دیا تھا. اور یہ ہمارے لیے اچھا. یہ کہہ رہے کہ ہم آئے تھے ریفارم کے حوالے سے آئے تھے. ذرا مجھے بتائیے 14 مہینے آپ کو ہوئے, آج کتنے ریفارم آپ نے کیے؟ بایو میٹرک آپ نے کر لیا؟ ابھی آپ نے تو الیکشن کمیشن کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کا الیکشن کمیشن تو ختم ہونے والے. کر لیا آپ نے الیکشن کمیشن کو ٹھیک؟ کر لیے آپ نے الیکشن ریفارم؟ کتنے کیے ذرا مجھے بتا دیں. پارلیمنٹ تو آپ کا آرڈیننسوں پہ سارا ملک چل رہا ہے. ابھی پہلے تھوڑا سا آپ کو روکوں کہ بہت بڑی چارج شیٹ پھر آپ نے دے دی ہے. میاں افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں نا, بڑے سینئر رہنما اے این پی سے آپ کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں, بڑی شد و مت کے ساتھ آئے ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب اے این پی کو بڑا ایڈمائر کیا جاتا ہے. نہیں صاحب مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. میاں صاحب کو سن لیتے ہیں, آپ کی طرف یہ میں آتا ہوں. میاں صاحب جب 2014 میں بھی دھرنا ہوا تھا تو اے این پی کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا, اور عصمت وار علی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پرائم منسٹر سے استعفیٰ لینے کا کہ آپ ایک جتھا اٹھا کے لے آئیں اور کہیں کہ استعفیٰ دیا جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن آج بڑی حیران کن بات ہے کہ جب مولانا صاحب استعفے کی بات کر رہے ہیں, اے این پی ان کی صفوں میں کہیں کھڑی نظر آ رہی ہے. اگرچہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ابھی تک بھی کشمکش کا شکار ہے کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. آپ ڈٹرمنٹ ہیں کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر وہ ڈی چوک کی طرف بھی جاتے ہیں تو اے این پی ساتھ ہوگی؟ ایسا ہے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن جب مولانا صاحب یہ استعفے کی بات کر رہے تو یہ اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کا مشترکہ اور ڈیمانڈ ہے. صحیح. اور وہ اس لیے ہے کہ شروع دن سے ہمارا یہ سٹانس رہا ہے کہ ہم موجودہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ مینڈیٹ ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ہم سے چھینا گیا ہے, اور اس کے 1000 شواہد موجود ہیں. اچھا. ایک نہیں, دو نہیں. یعنی اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ری الیکشن ہو, اور وہ فوج کے نگرانی میں نہ ہو بلکہ وہ الیکشن کمیشن کے نگرانی میں ہو, فری اینڈ فیئر ہو, جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دو. تو یہ استعفیٰ اس لیے ہے کہ ہم اس کو الیکٹڈ وزیر اعظم سمجھتے نہیں ہیں. وہ صورتحال میں اور اس صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ تو الگ سی بات ہے. اب تو باتیں بہت آگے جا چکی ہیں, کیونکہ مولانا صاحب خود ہی وہاں پہ موجود ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے رہبر کمیٹی بھی ان کے ہاں موجود ہے. وہ فیصلہ کریں گے تو لازمی طور پہ مشترکہ طور پہ کریں گے. اگر وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ آگے جا رہے ہیں تو بھی مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے اے پی سی بلا لی ہے تو اس وقت تک تو انتظار کرنا ہی چاہیے. لیکن میاں صاحب ایک ضمنی سوال, جو شخص خود الیکشن لڑ رہا ہو وہ ریاستی مشینری کو کیسے استعمال کر کے اپنی فیور میں نتائج لے سکتا ہے؟ یہ بات بینگ جرنلسٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان نہ تو حکومت میں تھے, نہ ریاستی مشینری ان کی ڈسپوزل پہ تھی, ایک نگران سیٹ اپ نے انتخابات کرائے, آج الزام عمران خان پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن چرا لیا. یہ عمران خان جو آپ صرف عمران خان سمجھتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ سادہ ہیں, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تمام باتیں کھل کے سامنے آ بھی گئی. اور میں اس موقع پہ وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا کہ چونکہ ایک نئی فضا بن گئی ہے, تو اس نئی فضا کو ہم مزید خراب کرنا نہیں چاہتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں الیکشن ہو, تو پھر تو یہ تو فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوئے. تو کیوں ہوئے؟ یعنی تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا گیا, الیکشن کمیشن نے مشورہ کیا اور تمام نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کے. میاں صاحب یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کا تھا, تحریک انصاف کا نہیں تھا. سر آپ بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. الیکشن کمیشن بنایا اس کا تو اس کے لیے کرنا تھا نا. صحیح ہے. یہ کافی بڑی لمبی چوڑی باتیں میاں صاحب آپ نے کیا. آپ ساتھ رہیے گا. علی نواز امان صاحب بیٹھے ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حوصلہ دکھائیں, آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ایک تو اپنے وزراء کو پہلے سمجھائیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ حلوہ مارچ ختم ہو گیا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ساتھ میں سنجیدگی دکھائیں. سر آپ تو کسٹوڈین آف اسٹیٹ ہیں, ہاؤس بھی ہیں, سب کچھ ہیں, سنجیدگی کہتے نظر نہیں آ رہی آپ کی طرف سے. شیرازی بھائی دیکھیں, جو میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, انہوں نے بات ٹھیک ہے کہ آگے کی طرف چلنا چاہیے. دیکھیں اب اگر اس کو فیزز میں لے لیتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی بنی, ادھر سے رہبر کمیٹی بنی, دونوں کے مذاکرات ہوئے. آپ کو پتا ان دنوں کے ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیں, بیانات دیکھ لیں, بیانات پولیٹیکل دونوں طرف سے آتے ہیں. بٹ انہوں نے کہا کہ ہم مانا چاہتے ہیں, یہ ہمارا پولیٹیکل رائٹ ہے. میڈیا نے یہ بھی بات کی, ہماری پارٹی نے بھی کہا ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے. آج جو انہوں نے آ کے کیا بات ہم سے کی, ہم سے تو کوئی مذاکرات نہیں, ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہمیں جگہ آپ کہاں دیں گے. انہوں نے کہا ہم H9 بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, آپ پریڈ گراؤنڈ بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, ہم H9 بیٹھنا چاہتے ہیں.
ہم نے کہا وہ چنائن بیٹھ جائے. اس کے علاوہ تو انہوں نے ہمارے سامنے آ کے کوئی بات ہی نہیں کی. اگر کہتے ہیں کہ الیکشن چرایا گیا نا سر, اب اس پہ آ جائیں. میں دوسری بات پہ آتا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب بھی بیچ میں آ گئے, ساری چیزیں آ گئی. جو افتخار صاحب کے جتنے پوائنٹس ہیں نا, میں کہتا ہوں یہ اگر ان پوائنٹس پہ آگے جانا چاہتے ہیں تو اے این پی کو کیا کہنا چاہیے, بڑی سیزن جماعت ہے, ان کو کہنا چاہیے آئیں بیٹھتے ہیں, ایسا کوئی الیکشن ریفارمز کمیٹی بناتے ہیں جس کے اندر جو خدشات تحریک انصاف کے تھے, جو اب ان کے خدشات ہیں, آئیں اس کا سلوشن نکالتے ہیں. ہم بیٹھ کے اسمبلی سے بل پاس کراتے ہیں اور چاہیں گے کہ آئندہ اس طرح کا الیکشن ہو جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یہ ہے وے فارورڈ. اگر اے پی یہ بات کرتی ہے, بڑی لاجیکل بات ہے, یہ اپنی جائیں سے اے پی سی میں اور یہ بات کریں, اور حکومت کو بالکل اس کے اوپر میں بالکل کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ پھر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی, بٹ پھر بھی میں ہلکا سے ان کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بنایا کس نے تھا. الیکشن کمیشن جو ترمیم بنی آئی تھی, اگر اف یو ریمبر, جس کے تھرو آپ کو پتا ہے کہ نیب کا چیئرمین کس نے لگایا تھا, اسی ترمیم کے تھرو لگا تھا کہ اپوزیشن لیڈر اور ہاؤس آف دا, جو لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر بنا کے جس کو لگائیں گے اس کو لگا دیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن کس طرح بننا تھا, وہی صوبائی اسمبلی میں وہی رول اپلائی ہوا تھا کہ پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس, اسی طرح باقی اسمبلیز میں ہوا تھا. اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ فوج بیچ میں ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑے, بائیکاٹ کرتے ہیں, نئے الیکشن, اس وقت تو کسی نے کوئی بات نہیں کہی, اور ریزلٹس آپ کے سامنے کہتے ہیں الیکشن فیفن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے. بالکل. تو اگر ہم صرف ایک پولیٹیکل نریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں, اس سے اچھا جب ان کے پاس حکومتیں تھیں اور یہ کام یہ کر سکتے تھے, اس وقت یہ کرنا چاہیے. بڑی اچھی تجویز دی ہے, لیکن مجھے بریک لینے دیں پلیز. بریک کے بعد آتے ہیں. بڑی سی تجاویز دی علی صاحب نے, تجاویز کو لے کے ہم چلیں گے دیگر جماعتوں کی طرف کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. نعیمہ کشور صاحبہ, آپ کی طرف آؤں گا. علی نواز امان صاحب نے جواب بھی دے دیں. تجاویز بڑی اچھی تھی, ایک جواب دے کے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا کیا رسپانس ہے. آپ بتا دیں. کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی الائنس میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیشہ یہ حکومت میں رہے, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو. مجھے بتائیں, انہوں نے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ سسٹم فلاز ہے. میں جب جیل گیا باہر آیا تو میں نے کہا آپ نے مجھے کس مینول کے تحت ٹویٹ کیا, تو کہتے ہیں 1862. تو مجھے بتائیں کہ جب ان کی گورنمنٹس رہیں, جو عام آدمی کا مسئلہ تو ریفارمز ہے نا, کہ یہ پولیس ریفارمز لے کے آئے, دوسرا سب سے بڑا ایجوکیشنل ریفارمز لے کے آئے, تیسرا کوئی ہیلتھ ریفارمز لے کے آئے, کوئی ایون جو سیگمنٹ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جس کو آپ اون کرتے ہیں, جس کی بیس پہ آپ سیاست کرتے ہیں, جن سے آپ ووٹ لے کے آتے ہیں, کیا مدرسہ ریفارمز پہ آپ نے کبھی بات کی؟ آج تک اسمبلی میں اٹھا کے دیکھ لیں, سوائے پولیٹیکل بات کے, کبھی مولانا صاحب نے, ان کی پارٹی نے کوئی ریفارمز کی بات کی ہو؟ کشمیر کے 10 سال یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. آج جو بیک برنر پہ پڑا ہے کشمیر کا مسئلہ, آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کس طرح اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو کشمیر میں آج جرمن چانسلر جو ان کی آئی ہیں انڈیا میں, وہ بات کریں کشمیر کی, انگلینڈ کا جو پرائم منسٹر وہ بات کر رہا ہے کشمیر کی, پر پاکستان میں اس وقت اس کی وجہ سے کشمیر بیک برنر پہ چل گیا. ہمیں تو چاہیے, آپ نے پرفارم کیا ہوگا, آپ کے ہم نے اپنے دور میں یہ پرفارمنس دی تھی. آج اگر آپ مجھے کرٹیسائز کریں گے 1 سال بعد کہ میں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا, میں آپ کو بتا دوں گا, ان گنت کام دکھا دوں گا. آج آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, کہنے کو کچھ نہیں ہے, اس لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. آئیں اس سے سبق سیکھیں, آگے بڑھیں تاکہ اگلے انتخابات ٹھیک ہوں. افتخار صاحب, آپ بڑے دور اندیش, بڑے مدبر سیاستدان ہیں, اور آپ نے ہمیشہ شدت پسندی کا بھی امن کے ذریعے جواب دیا ہے. آپ کیا فورسی کر رہے ہیں اس وقت, سچویشن کس طرف جا رہی ہے, اور اس سارے معاملے کو پیسفلی ریزالو کرنے کے لیے آپ کی تجویز کیا ہے؟ میری ایسا ہے کہ آپ کی آواز تو صاف نہیں دے رہی, شاید میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہو. آ رہی ہے. تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے, تو اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب شاید اس کا کچھ حل نکل آئے. لیکن جو بات انہوں نے کہی کہ وہ ریفارمز کی طرف جائیں, تو اس کے لیے تو یعنی آتے ہی اسمبلی میں ایک کمیٹی بنی تھی کہ الیکشن میں جو داخلی ہوئی اس کا جو سربراہ ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہے. 1 دن کے لیے اجلاس نہیں بلایا, 1 سال میں 1 اجلاس نہیں بلایا. تو آپ خود اندازہ کریں کہ ان کے کوٹ میں بال ہے
اگر یہ ایک سال میں کچھ کرتے تو آج یہ صورتحال نہ بنتی. افتخار صاحب بہت سینئر ایک ممبر تو ہیں، رویہ مجھے بھی اچھا بتائیں ہونا کہ کتنا چاہیے. جو پولیٹیکل جماعتوں نے اپوزیشن کی جو جماعتوں نے اسٹیج پہ پوش کیا ہے، جو انداز میں کتنے لوگوں نے پوش کیا، کتنے آپ شواہد لے کے آئے ہیں اس کمیٹی کے سامنے. کہاں آپ نے کہا کہ ہم نے وہ 3 مہینے پیریڈ کے اندر اتنے ہلکے ہم نے چیلنج کیے ہیں. علی نواز چوہان صاحب، میاں افتخار حسین صاحب، نعیمہ کشور صاحبہ، وقت ختم ہو اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ تمام سیاستدان محب وطن ہیں اور جب مل بیٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے جمہور اور جمہوریت کی فتح ہو، اسی میں سب کا بھلا ہے. آج کا شو یہیں ختم کرتے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.